जुल्हिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और इसे इंतहाई मुक़द्दस महीनों में शुमार किया जाता है। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इसी में हज अदा किया जाता है, जो इस्लाम का 5वां रुकन है। जुल्हिज्जा की 10 तारीख को ईद उल अजहा मनाई जाती है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। इसके पहले 10 दिन निहायत फजीलत वाले हैं, जिनमें नेक अमाल का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ये महीना हमें कुर्बानी, तकवा, इताअत और अल्लाह की रज़ा की जस्तजू का पैगाम देता है। जुल्हिज्जा के किसी भी दिन किया जाने वाला ये वजीफ़ा निहायत बाबरकत, मुज़र्ब और रूहानी असरात से भरपूर है, जो इंसान को न सिर्फ दिल्ली सुकून अता करता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी की उलझनों, रिजकट की तंगी, बीमारी, गम, परेशानी और बेचैनी से भी नजात का जरिया बन सकता है। इस वजीफे को जुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में करना सबसे ज्यादा अफजल है, क्योंकि इन दिनों की फजीलत खुद हदीसों से साबित है। इस अमल के लिए सबसे पहले पाकीज़गी का एहतमाम करें, मुकम्मल वुजू करें, साफ लिबास पहनें और किसी पुरसुकून जगह पर किबला रुख बैठकर अल्लाह की रज़ा के लिए नियत करें कि ये वजीफ़ा आप सिर्फ उसी की खुशनुदी, अपनी बख्शिश, रिजकट की कुशादगी, दिल्ली मुराद की तकमील और रूहानी बुलंदी के लिए कर रहे हैं। अब सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, ताकि आपका अमल हुजूर की बारगाह में पेश होकर कबूलियत के करीब हो जाए। इसके बाद सुबहान अल्लाह 100 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मरतबा, अल्लाहु अकबर 100 मरतबा और ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ें। फिर या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफूर 100 मरतबा दिल से पुकारें और हर बार ये तसव्वुर रखें कि आप अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी, दिल की मुराद, रूहानी सुकून और दुनिया व आखिरत की कामयाबी मांग रहे हैं। इसके बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जम्बिंग व अत्तुबु इलैह पढ़ें, ताकि गुनाहों से तौबा की जाए। फिर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। इस मुकम्मल अमल के बाद दुआ में खूब दिल खोलकर मांगें, रोएं, गिरें, अल्लाह से अपने दिल की हर बात करें और यकीन रखें कि वो ज़रूर सुनेगा। इस वजीफे को रोज़ाना एक ही वक्त पर जुल्हिज्जा के पूरे अशरे में जारी रखें और अगर मुमकिन हो तो सदका भी दें, नमाज की पाबंदी करें और कुरान की तिलावत को मामूल बनाएं। ये वजीफा अल्लाह के कुर्ब का जरिया बनेगा और इंशा अल्लाह आपकी दिली हाजतें पूरी होंगी, क्योंकि जुल्हिज्जा का महीना अल्लाह से जुड़ने, उसकी रजा पाने और कुर्बानी का दर्स लेने का महीना है। अल्लाहु अकबर एक ऐसा मुबारक और जामिया कलिमा है जो सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है, मगर इसके मानी, फजीलत, ताकत, रूहानियत, हिकमत, असर, नूरानियत और अल्लाह की बड़ाई का जो तसव्वुर इसमें समोया गया है, वो इंसान की अकल, ज़बान और ख्याल की वुसअत से कहीं बुलंद है। अल्लाहु अकबर कहना दरहकीकत अल्लाह ताला की अज़मत, किब्रिया, शान और उलूहियत को दिल से तस्लीम करना है और अपने हर हाल में ये एतराफ़ करना है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कोई ताकत नहीं, न दुनिया में, न आखिरत में, न रूहानियत में, न मादियत में, न आसमान में, न ज़मीन में, न दिलों में, न हुकूमतों में, बल्कि हर शय में वही सबसे अजीम व बरतर है। ये कलिमा ईमान की वो चाबी है जो इंसान के दिल पर ताले लगे हुए जंग आलूदा कोने खोल देती है। अल्लाहु अकबर कहने से दिल को ताकत मिलती है, खौफ कम होता है, एतमाद बढ़ता है, आंखें रोती हैं और रूह सुकून पाती है। जब इंसान किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो और वो अल्लाहु अकबर कहे, तो उसका दिल फौरन अल्लाह की कुदरत को याद करता है और वो जान लेता है कि मेरी मुश्किल अल्लाह के लिए कुछ नहीं, वो चाहे तो लम्हे में आसानी कर दे। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हर हरकत से पहले अल्लाहु अकबर कहने को फर्ज करार दिया, ताकि बंदा बार बार याद करे कि वो जिसके सामने झुक रहा है वो सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर न सिर्फ नमाज की तकबीरात का हिस्सा है, बल्कि अजान की पहली आवाज़ भी यही होती है, जिससे दिन की इब्तिदा होती है, नींद खत्म होती है, रूह को जगाया जाता है और दुनिया की आवाज़ों से पहले इंसान के कानों में अल्लाह की बड़ाई की सदा दाखिल की जाती है। अजन में 4 मरतबा
اللہ اکبر کہنا ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ دن بھر جو کچھ بھی کریں اللہ کی بڑائی کو مقدم رکھیں، اس کی رضا کو سب سے اہم جانیں اور دنیاوی کاموں سے پہلے دل میں اس کی کبریاں بٹھائیں۔ جب مؤذن اللہ اکبر پکارتا ہے تو فرشتے اس آواز کے ساتھ زمین پر نازل ہوتے ہیں اور شہروں کو گھیر لیتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان جواب میں دل سے اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اولیاء کرام کا کہنا ہے کہ جو شخص اللہ اکبر کو کثرت سے کہتا ہے وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، حسد، خوف، حسرت، دکھ، محرومی اور بددلی سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل میں یہ یقین بٹھا چکا ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ اکبر کہنے کے فضائل میں قرآن بھی گواہی دیتا ہے۔ سورہ النحل کی آیت 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَکَبِّرْہُ تکبیرا، یعنی اور اس کی بڑائی بیان کرو بڑی بڑائی کے ساتھ۔ اسی طرح سورہ الحج کی آیت 37 میں فرمایا، کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، یعنی اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اس لیے مسخر کیا کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی بڑائی کو ہم نہ صرف زبان سے ادا کریں بلکہ دل سے محسوس کریں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اسے سب سے بڑا مانیں اور اپنے اعمال، فیصلے، سوچ اور تعلقات میں اللہ کی کبریائی کو مقدم رکھیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ اکبر کہنا جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، کلمہ اللہ اکبر کے ساتھ جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں جس کے لیے وہ چاہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ اکبر کو اپنی عادت بناتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے لیے غیبی مدد آتی ہے اور اس کا دل دنیا کے بوجھ سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تو کہتے، تم جہاں جاؤ تکبیر بلند کرتے جاؤ، کیونکہ اللہ اکبر کی آواز شیطان کے لشکروں کو بھگا دیتی ہے۔ اسی طرح بدر کے میدان میں جب صحابہ کی تعداد بہت کم تھی، نبی کریم نے سب کو بلند آواز میں اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا اور وہی تکبیر دشمن کے دلوں پر لرزہ بن کر اتری۔ روحانیت کی دنیا میں اللہ اکبر کا ذکر بہت اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص 40 دن صبح کے وقت اللہ اکبر کا ورد 100 مرتبہ کرے اس کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ کا عشق پیدا ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تکبیر وہ آگ ہے جو باطن کی نجاستوں کو جلا دیتی ہے اور دل کو رب کے نور سے منور کر دیتی ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے ہمیشہ اپنے مریدین کو اللہ اکبر کی کثرت کی تلقین کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مواعظ میں فرماتے ہیں، جب دل اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جب زبان بغیر دل کے کہتی ہے تو صرف ہونٹ ہلتے ہیں، روح نہیں۔ عملی زندگی میں بھی اللہ اکبر انسان کو ایک عجیب ہمت، طاقت اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ جب کوئی شخص امتحان، پریشانی، بیماری، قرض، دشمنی یا کسی اہم فیصلے میں مبتلا ہو اور وہ بار بار اللہ اکبر کا ورد کرے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل مضبوط ہو رہا ہے اور وہ مسئلہ اسے چھوٹا لگنے لگتا ہے، کیونکہ وہ بار بار یاد کر رہا ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، یہ مشکل بڑی نہیں ہے، میرا اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر ایک نفسیاتی طاقت بھی ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے۔ ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ کسی اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتے ہیں وہ خوف، ڈپریشن، ٹینشن اور کمزوری سے جلد نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنا گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ دن میں 100 مرتبہ کہے اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سونے سے پہلے 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ
اور 34 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سکون والی نیند، فرشتوں کی حفاظت اور دن بھر کی تھکن ختم کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو نبی کریم نے یہی ورد سکھایا تھا، جو آج بھی روحانی تھکن کا بہترین علاج ہے۔ یہ کلمہ قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، نزع کے وقت روح کو آسانی دیتا ہے اور قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کو بھاری کرتا ہے۔ تصور کیجئے کہ جب انسان قبر میں تنہا ہوگا اور اس کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے، تب اللہ اکبر کی صدائیں اس کے لیے روشنی، تحفظ اور راحت بنیں گی۔ قیامت کے دن جب ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی اور میزان میں اعمال تولے جا رہے ہوں گے، تو جن لوگوں نے دنیا میں اللہ اکبر کو اپنا ساتھی بنایا، ان کی میزان میں یہ کلمہ وزنی ترین بن جائے گا اور جنت کی طرف ان کی راہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہنا فقط زبان کا عمل نہیں، یہ دل، روح اور شعور کی گہرائیوں سے نکلنے والا اعلان وفا ہے۔ یہ اللہ سے تعلق کا اعلان ہے، دنیا سے انکار کا اقرار، یہ بندگی کا اعتراف ہے اور سر تسلیم خم کرنے کی علامت ہے۔ جب آپ کہیں اللہ اکبر تو اس کے ساتھ دل بھی کہے، آنکھیں بھی جھکیں، سوچ بھی بدل جائے اور عمل بھی رب کی طرف مڑ جائے، کیونکہ جب زبان اللہ کو سب سے بڑا مانتی ہے مگر عمل اس کے خلاف جاتا ہے تو یہ صرف نعرہ رہ جاتا ہے، مگر جب دل، عمل اور زبان تینوں اللہ اکبر کہیں تو انسان رب کا محبوب بن جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ اکبر صرف ذکر نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ جو بندہ ہر لمحہ یہ کہتا رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کبھی گناہ، ظلم، لالچ، فقر، غرور، بدگمانی اور دنیا کی محبت میں نہیں گرے گا، کیونکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہوگا کہ میرے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور جب وہ بڑا ہے تو میں حقیر ہوں، بندہ ہوں، محتاج ہوں اور اسی کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ بس اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں روحانیت ہو، دعا میں اثر ہو، دل میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو اور آخرت میں کامیابی ہو، تو اللہ اکبر کو اپنا ورد بنا لیں، اسے نماز، ذکر، تسبیح، دعا، سجدے، اذان اور روزمرہ کی زندگی میں بار بار زبان پر لائیں، اور یقین رکھیں کہ یہ دو لفظ آپ کی دنیا و آخرت دونوں سنوار دیں گے، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی بڑا کرنے پر قادر ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینوں میں ایک نہایت مقدس، باعظمت اور بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان دنوں میں نیکی کے جو کام کیے جاتے ہیں، ان کا ثواب دیگر دنوں کی نیکیوں سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صحابہ کرام اور بزرگان دین ان ایام میں عبادت، ذکر، تلاوت، صدقہ، روزہ اور وظائف کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ انہی عظیم دنوں میں ایک مجرب، مسنون اور بابرکت وظیفہ درج ذیل ہے، جو ذو الحجہ کے کسی بھی دن خصوصاً پہلے عشرے میں کیا جائے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں، دلوں کو سکون اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ہے، جو ذو الحجہ کے دنوں میں بکثرت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن وہ ہیں اور ان دنوں میں عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا ان میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، توحید، اللہ اکبر، تکبیر، الحمد للہ، تحمید کیا کرو۔ اس حدیث کی روشنی میں ذو الحجہ کے دنوں میں خاص طور پر اس وظیفے کو اپنانا نہایت اثردار اور برکتوں سے بھرپور عمل ہے۔ اس وظیفے کے الفاظ مختصر ہیں مگر معنی بہت عظیم ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کلمہ توحید کا بیان ہے، اللہ کی یکتائی، اس کی عظمت، اس کی بادشاہی اور قدرت کا مکمل اعلان ہے۔ جو شخص ان دنوں میں روزانہ اس کلمہ کو کم از کم 100 مرتبہ صبح و شام دل سے یقین کے ساتھ پڑھے تو احادیث کے مطابق
اللہ تعالیٰ اسے عظیم انعامات سے نوازتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے، اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ معمولی وظیفہ نہیں بلکہ شیطان کی چالوں، وسوسوں اور گناہوں سے بچاو کی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ ان بابرکت دنوں میں یہ وظیفہ اس نیت سے کریں کہ یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا، تو ہی سب کچھ ہے، تو مجھے گناہوں سے پاک کر دے، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، مجھے اپنی رضا عطا کر دے اور مجھے دنیا کی آزمائشوں سے نجات دے دے۔ جب بندہ اخلاص سے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے دوران زبان سے الفاظ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل کو بھی حاضر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتے وقت یہ تصور رکھیں کہ آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر اس کی وحدانیت، اس کے اختیارات اور اس کی بادشاہی کا اقرار کر رہے ہیں۔ یہ ذکر آپ کے دل کی تاریکی کو دور کرتا ہے، نیکیوں کا نور بڑھاتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب لے جاتا ہے۔ اہل دل اور عرفا کے نزدیک یہ ذکر دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ بار بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے نفس، خواہشات، دنیا، مال، منصب، لوگوں کی پرواہ اور ہر باطل معبود کا انکار کر کے صرف اللہ کو تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ یہی اصل عبادت ہے اور یہی ذو الحجہ کے دنوں کا پیغام بھی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے سر تسلیم خم کیا تو وہ در حقیقت لا الہ الا اللہ کا عملی مظاہرہ تھا۔ چنانچہ ان ایام میں اس ذکر کو اپنانا قربانی کے جذبے کو تازہ کرتا ہے۔ یہ وظیفہ انسان کو اندرونی طور پر طاقتور بناتا ہے۔ زندگی کی پریشانیاں، رزق کی تنگی، دشمنوں کی چالیں، نفسیاتی دباؤ، اولاد کی نافرمانی، گھر کا سکون، دل